बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पहले आपसे कुछ बात, खबरों से पहले आपसे कुछ बात। आप में से बहुत से दोस्तों ने कहा है कि जंग ख़त्म हो गई, जंगबंदी हो गई, सीज़ फायर हो गया, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो अब इस पर बात करना छोड़ दें और इमरान खान पे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है उसके अपडेट्स पर बात करें, पाकिस्तान के हालात पर बात करें। जंग हो गई जो होनी थी, आपने ये बात की है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के हालात पे बात करनी है, पाकिस्तान की सूरत हाल पे, इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात करनी है। जो जंग हमने जीती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, बिगेस्ट क्रेडिट टू एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम अफवाज, लेकिन दी बिगेस्ट क्रेडिट टू एयरफोर्स, औरंगजेब साहब, ज़हीर अहमद सिद्धू साहब, बाकी जिस तरह से हमारे शाहीनों ने इस जंग को जीता है, ज़बरदस्त। तो ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये जारी रहेगी और इस पर हम बात करेंगे, इसलिए कि वहाँ एक पागलपन है, तो उस पागलपन पर भी बात करेंगे, यहाँ पर भी बात करेंगे, बाकी इस वीडियो में भी सियासी सूरत हाल पे बाकी चीज़ों पर बात करनी है। लेकिन ये सिलसिला अभी कम से कम कुछ दिन जारी रहेगा। ये जो नशा है जीत का, ये नशा कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबस वजूद दुआ मांगनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों और अमन रहे। लेकिन ये नशा ज़रा सा सेलिब्रेट करने की चीज़ है, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो हमारे सामने खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक मजीद 2 शहादतों की खबर आ रही है। एक एयरफोर्स के सीनियर टेक्नीशियन हैं, वो शहीद हुए, और एक और लांस नाइक, इन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो जो ज़ख्मी होने वाले अहलकार थे, उनमें 2 शहादतों की मजीद खबर है। जाहिर है कि ये वो हैं जिन्होंने वतन पर अपनी जान कुर्बान की, और इनका कर्ज अदा हो ही नहीं सकता। हम इस्टेब्लिशमेंट पर, जर्नलों पर, फौज के बड़ों पर, बाकी लोगों पर उनकी सियासी जो मुदाखलत है उस पर बात करते रहते हैं। पहले भी होती थी, अब भी होती है, और हम ये इतनी आसानी से तस्लीम करने को तैयार नहीं, ज़ाहिर कोई भी नहीं करता, कि जो कहा जाता है कि नहीं कोई मुदाखलत नहीं है, फौजी मुदाखलत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं है, इसको भी कोई तस्लीम नहीं करता। मगर ये जो शहदा हैं, ये माथे का झूमर हैं, ये फ़ख्र हैं, तो ये फ़ख्र जो है ये जारी रहना चाहिए। अब उसके बाद बात सियासत की। मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज फैसलाबाद में मौजूद थी। वहाँ मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नौजवानों को लैपटॉप्स देना, स्कॉलरशिप्स देना, उस सिलसिले में खिताब कर रही थी। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, जो आप कह रही ना कि बात करनी चाहिए पॉलिटिक्स पर, वो शुरू कर दिया इन लोगों ने खुद। एक कौमी यकजहती, एक जज्बा, एक चेंज आया था, और जो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी है, गैर सियासी ताकत से नाराज़ी है, वो बहुत ठीक ठाक थी, वो बहुत कम हो गई। मैं तो ये कहूँगा बाज़ जगहों में तो लगा कि वो शायद ख़त्म हो गई, और ये कि इससे आगे ये उम्मीद पैदा हो गई कि चीज़ें नॉर्मल होंगी, पॉलिटिक्स जो हो रही है, सियासी फायरबंदी भी होगी, बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये जो शरीफ ख़ानदान है, और ख़ासतौर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा, ये तो मुंतकिम मिजाज शरीफ ख़ानदान, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी इंतहाई इंतकाम पर मबनी सियासत करने वाली, और पहली बार ही आई हैं, तो उस पर भी सवालिया निशान है। मेड शराफत ये लेकर घूम रहे अपने कागजात कि मैंने तुम्हें हराया इलेक्शन में, और ये लोग रोड़े अटका कर बैठे हुए हैं। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने फिर स्टूडेंट से खिताब किया, फिर शुरू गई ये मत जलाना, वो मत जलाना, डंडा लेकर उस पर फौजी वर्दी टांग कर मत आ जाना, यूं मत करना, और हम तो 28 मई वाले हैं, हम तो 10 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ये बात कर रही थी कि 9 मई को तो पाकिस्तान में जलाओ घिराव हुआ था, हम 9 मई वाले नहीं हैं। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा, बात यह है कि 9 मई वालों के लिए कौम ने फैसला दिया 8 फरवरी को, 8 फरवरी को, लेकिन आप लोग 9 फरवरी वाले हैं। आप लोगों को 9 फरवरी को जबरदस्ती जितवाया गया, आप 9 फरवरी वाले हैं। देखिए बात यह कि क्यों इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप लोगों ने तरमीम करते वक्त रोका, इनको बिठा के रखा, इनको तनख्वाहें देंगे, इनको ओहदा देंगे, इनकी जगह नया इलेक्शन कमीशन लाना, यह भी आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि आप 9 फरवरी वाले हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल्स नहीं बनने दिए? जो जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, वो फैसला देकर जा रहे थे, नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि आप 9 फरवरी वाले हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून का बना दिया था, नवाज शरीफ साहब का जाली लेटर? क्योंकि आप 9 फरवरी वाले हैं।
کیوں الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ گزشتہ برس 12 جولائی کا عمل درآمد نہیں کیا؟ کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ کیوں ری کاؤنٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ نے دھڑا دھڑ ووٹ مسترد پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کے بعد سیٹیں وہ لوگ جیتی ہوئی ہارے؟ کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ کیوں الیکشن کمیشن پاکستان بار بار جب انتخابی نشان کا معاملہ تھا تب بھی فریق بن کر، اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے میں بھی فریق بن کر الیکشن کمیشن آف پاکستان آ گیا؟ کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے فریق بن سکتا ہے مخصوص نشستوں کے معاملے میں، کیونکہ آپ لوگ ہیں 9 فروری والے۔ کیوں کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا غائب ہے؟ ایک بیان دینے کے بعد سے پاکستان کی بیوروکریسی کے سب سے بڑے پرزوں میں سے ایک پرزا غائب ہے، کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ کیوں یہ 26ویں ترمیم اس طرح سے کروائی گئی؟ کیوں ایوان کے اندر سے ایم این ایز اٹھائے گئے؟ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ یہ جو آئینی بینچ بنا، کیوں بنا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، کیوں ان کا رستہ روکا گیا؟ کیوں جسٹس منیب اختر کا رستہ روکا گیا؟ کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کا رستہ روک دیا گیا؟ انہیں چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا۔ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز وہ معاملہ نہیں اٹھا رہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ کیوں سینٹ آف پاکستان میں ثانیہ نشتر صاحبہ نے بہت پہلے استعفیٰ دے دیا، اس پر الیکشن نہیں ہو رہا، خیبر پختونخوا میں جیت جائیں گے وہ لوگ، اور پھر اس کے بعد تاج حیدر کا انتقال ہوا، ساجد میر صاحب کا انتقال ہوا، ان دونوں سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ وہاں آپ کے پاس ووٹ ہیں، کیونکہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں۔ کیوں سینٹ آف پاکستان کی خیبر پختونخوا کی سیٹوں کا اب تک الیکشن نہیں ہوا؟ کیونکہ وہاں پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ 9 فروری والے ہیں، 17 سیٹوں والے آپ لوگ، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے۔ تو آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم لوگ 10 مئی والے ہیں، تو 10 مئی والے ہیں اس ملک کی فوج والے، ایئر فورس والے، نیوی والے، 10 مئی والے ہیں اس ملک کی عوام۔ 10 مئی والے آپ لوگ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے منہ سے تو نریندر مودی نہیں نکلا، آپ لوگوں کے منہ سے تو بھارت نہیں نکلا، نہ آپ کے منہ سے، نہ شہباز شریف کے منہ سے، نہ نواز شریف کے منہ سے۔ تو آپ لوگ اس وقت تک تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے، پھر بعد میں آ گئے نواز شریف ڈیزائنر ہے، نواز شریف ڈیزائنر ہے اس پورے آپریشن کا۔ تو یہ آپ لوگوں نے کمال کیا، آپ لوگوں نے ککھ نہیں کیا، یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ جب آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہنستے ہیں لوگ، آپ لوگوں پر ہنستے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے آپ لوگوں کا جب آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سرچ کروں اڈیالہ جیل حکام، یہی جو کام ہے نا آپ کا، آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، عمران خان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے دی جائے، عدالت نے حکم دیا 5 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد آپ کی اڈیالہ جیل کے حکام آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا جناب نظر ثانی کی درخواست دیتے ہیں، عمران خان کی بات نہ کروائی جائے بیٹوں سے، کیونکہ ہمارے پاس 90 کے قریب قیدی ہیں غیر ملکی، افغانستان کے، بھارت کے، بنگلہ دیش کے، تو یہ قیدی موجود ہیں غیر ملکی، کچھ اور بھی موجود ہیں جو بیسیکلی پاکستانی نژاد تھے، دوسرے ملکوں میں تھے، پاکستان میں آ کے انہوں نے کرائم کیے، تو وہ سب یہ سہولت مانگیں گے۔ جب ان کو نہیں دے رہے تو عمران خان کو کیوں دیں؟ تو آپ کے ابا حضور میاں نواز شریف صاحب جو لندن میں اپنے بیٹوں سے بات کرتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ وہ آپ کے ابا حضور جو ہیں یہ سہولیات کیسے انجوائے کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ لوگوں میں ظرف نہیں ہے، سیاسی ظرف بھی نہیں ہے آپ لوگوں میں۔ اور عمران خان کا ذاتی معالج سے معائنہ، آپ کے ابا حضور کوئی 23-24 بار جتنا عرصہ جیل میں رہے وہ باہر گئے اسپتالوں میں علاج کے لیے، پھر آپ کے ابا حضور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان تو مسلسل ساتھ رہتے تھے ان کے۔ تو یہ آپ لوگوں نے کمال کیے، عمران خان کا ذاتی معالج سے معائنہ بھی نہیں ہوگا، ظرف نہیں ہے، سیاسی ظرف نہیں ہے، مطلب آپ لوگ یہاں آ گئے، اس جگہ آ گئے کہ اس شخص کا ذاتی معالج سے معائنہ نہیں ہوگا، یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ جو یکجہتی پیدا ہوئی تھی نا، آپ پھر یہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں، واپس عوام اسی جگہ بٹھانے میں جہاں آپ کو اس بھارت سے جنگ سے پہلے عوام نے بٹھایا ہوتا، ذرا دیر نہیں لگائیں گے لوگ، ذرا دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ تمام کام سیاسی طور پر اور خاص طور پر آپ نے
دوبارہ شروع کر دیے ہیں آپ 9 فروری والے لوگوں نے۔ تو یہ جو درخواست تھی اڈیالہ جیل حکام کی عدالت نے پھر کہا کہ عمران خان کی بات بھی کروائی جائے، ذاتی معالج سے علاج بھی کروایا جائے، سابق وزیر اعظم ہیں جی، 90 قیدی ہیں، ان کے برابر کی چیزیں دی جائیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اڈیالہ جیل حکام نے اور کیا کہا کہ عمران خان صاحب کو ورزش کی سہولت میسر ہے، باقیوں کو نہیں ہے، اور وہ کتابیں بھی پڑھ رہے، باقی قیدی بھی سہولتیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کے ابا حضور گھر کے ٹفن مانگتے تھے، کتابیں آپ کے ابا حضور نے نہیں مانگی۔ وہ بتا رہا تھا ہمارا دوست اسد اللہ خان کہ کیا ہوا تھا سعودی عرب میں، میاں نواز شریف صاحب نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو ان کے لیے اخبار پڑھتا تھا، اور کہتا ہاں جی چودھری صاحب بتاؤ کیا خبریں، اور پھر وہ پڑھتا تھا، پھر میاں صاحب کچھ کام آ گیا، کوئی چیز آ گئی، کوئی کھانے کی چیز آ گئی، میاں صاحب روکتے تھے، پھر ہاں چودھری صاحب ادیبی تفصیل پڑھو، نہیں ایک گزار دو، ادیبی تفصیل پڑھو، یہ کرتے تھے۔ تو اخبار جو آدمی خود نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کتاب پڑھے گا؟ تو عمران خان جیل میں کتاب پڑھ رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، وہ پولیٹیکل مسلز بھی بنا رہا ہے اپنے ورزش کے ساتھ ساتھ۔ آپ لوگ نکالو جیل سے، یہ کرتے تھے ہر بار۔ تو اڈیالہ جیل حکام کو ایک بار پھر عدالت نے کہہ دیا۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ آج اڈیالہ جیل حکام 5 مہینے بعد جو نظر ثانی درخواست لے کر آئے تھے تو وہ بھی عدالت کا حکم تھا، آپ لوگوں نے عمل نہیں ہونے دیا، اب عدالت نے پھر حکم دے دیا ہے۔ کیا عمل ہوگا مجھے تو اب بھی نہیں لگتا، کیونکہ اگر عمل کرنا ہوتا تو 5 مہینے پہلے کر لیتے۔ تو یہ آپ لوگوں کے کام ہے۔ عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے اس کے لیے ایک بار پھر ایک مشکل صورتحال ہے کہ انہیں دوبارہ یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹی کی تو ہم نے بہت بات کر لی، ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے۔ یہ جو بینکرپٹ قرار دیے گئے تھے حسن نواز صاحب، برطانیہ میں 7 کمپنیوں کے ڈائریکٹر، ان کے حوالے سے اب ہمارے سامنے مزید تفصیلات آ گئی ہیں، کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں رہے، تحلیل کر دیا گیا ہے۔ فرید قریشی لندن میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا ہے، حسن نواز کی تمام برطانوی کمپنیاں تحلیل، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز جو پہلے برطانیہ میں 7 کمپنیز کے ڈائریکٹر تھے، اب کسی بھی کمپنی میں اس عہدے پر فائز نہیں، کیونکہ تمام کمپنیاں سرکاری طور پر تحلیل ہو چکی۔ دیوالیہ پن اور بھاری جرمانہ، برطانیہ کی ٹیکس اتھارٹیز نے حسن نواز کو ٹیکس نادہندہ قرار دے دیا، ان پر 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 1 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں، کوئی آلموسٹ 2 ارب روپے۔ اپریل 2024 میں انہیں باضابطہ طور پر بینکرپٹ قرار دیا گیا تھا۔ جو بڑی بڑی کمپنیز ان کی بند ہوئی ہیں، فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے، کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ ہے، یہ کمپنیاں 20 مئی کو رجسٹر سے خارج کر دی گئی ہیں۔ اور حسن نواز کی 4 کمپنیاں 3 دسمبر 2024 کو تحلیل ہوئیں، ایک کمپنی دسمبر 2016 میں بند ہوئی تھی۔ اس سے شریف خاندان کی جو کاروباری ساکھ ہے اس کو دھچکا پہنچا ہے۔ حسن نواز اب کسی بھی کمپنی کے برطانیہ میں ڈائریکٹر نہیں رہے، جو شریف خاندان کے لیے برطانیہ میں کاروباری تنزلی کی علامت ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ آخر میں جاتے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، عمران خان صاحب سے پھر ملاقات کرنے پہنچ رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب۔ گنڈاپور صاحب سی ایم کے پی کے، ان کا نام ہے لسٹ میں، جو نئی لسٹ آئی ہے کل کے لیے۔ ان کے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب کا نام ہے، ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن جماعت کے۔ اسامہ حمزہ ایم این اے ہیں، ان کا نام ہے۔ میاں غوث ایم این اے ہیں، ان کا نام ہے۔ فیصل جاوید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، اور رانا عاطف ایم این اے، ان کے نام ہیں۔ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ پہنچیں گے۔ اس سے پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سی ایم کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، پولیس والوں نے روکا تھا۔ اب کی بار پھر یہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک بار پھر آپ کے ابا حضور ملاقات کے دن صبح 9 بجے یہ سلسلہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے کمرے میں شروع کرتے تھے، شام 4 بجے تک جاری رہتا تھا، شام 4 بجے تک۔ اور عمران خان کی ملاقات اب بڑی مشکلوں سے اس کے خاندان کے لوگوں سے ہوئی ہے، اور باقی لوگوں سے بھی عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔